बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि यह इलेक्शन बददियानती पर मुबनी, धांधली ज़दा और हर तरह की दो नंबरी इन इंतखाबात से पहले की जा रही है। और ये इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आलमी जरीदे अब इस बारे में खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं कि इन इंतखाबात का वाहिद मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी जमात को इलेक्शन से बाहर रखना और लाडला कंपनी को बरसरे इख्तदार लेकर आना है। और आलमी ज़राए इब्लाग, आलमी जरीदे, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जरीदे वो सब कुछ बयान कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बताने पर पाबंदी है और पाकिस्तान में लिखने पर पाबंदी है, लेकिन आलमी ज़राए इब्लाग एक एक बात खुलकर बयान कर रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान के अंदर की सियासत है, जो पाकिस्तान के अंदर ही रहनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है और इसी वजह से अब ये चीजें बाहर आ रही हैं और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग मजे ले लेकर इसको बयान कर रहे हैं और जगहंसाई हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान के सिस्टम की, पाकिस्तान में जमहूरियत की, अदलिया की और मीडिया की जगहंसाई हो रही है। सिचुएशन इस वक्त यह है कि सब कुछ करने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन नहीं किया जा सका और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है। पहले जरा मैं आपको उनके चीदा चीदा नुकात बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो क्या कर रहे हैं। वो अभी भी एक गंदा धंधा खेल रहे हैं, गंदा धंधा खेल, और उसमें वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम के, हमारे, मेरे और आपके अरबों रुपया खर्च करके इंतहाई धांधली ज़दा और इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन जिसको दुनिया की कोई ताकत मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे इलेक्शन करवाए जाएं जो कि इलेक्शन के नाम पे एक फ्रॉड होगा और ये फ्रॉड बड़े एहतमाम से किया जा रहा है। सिचुएशन एक वजह है, इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा। नवाज शरीफ का नाम इलेक्शन तक ईसीएल में डाल दिया जाए क्योंकि वो हारेगा और लंदन भाग जाएगा। अडयाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कुरान पाक में है कि जो मुआशरे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल नहीं करते वो तबाह हो जाते हैं। और कुरान में यह भी है कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ जाते हैं। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को उठा उठाकर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला उठा के ले जाता है, इसके बाद पता चलता है कि बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम क़यादत को उड़ा दिया जाए, उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले लिया, पीटीआई के उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात दिए गए और लोगों को उठा उठाकर 9 मई में डाला जा रहा है। मरियम के फ्लैट्स को कोई क्यों नहीं पूछता। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी ने तोशा खाना से गाड़ियां छीन ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता और ना ही पूछा जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई को खत्म करने पर सारी तवज्जो इनकी लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देखना है। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो उन पर FIR कट जाती है। इनकी तमाम तर तवज्जो पीटीआई को खत्म करने पर लगी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए गए, खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं, प्लान C नहीं बता सकते वरना फिर वीगो डाला पहुंच जाएगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे व्हील चेयर से बायोमेट्रिक कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर गई और सबकी सारी रियासत और हुकूमत वहां पे खड़ी थी, जो कि बाइस शर्म है। पाकिस्तान की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम में है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में मोबाइल फोन से आजाद हो गया हूं, रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है, वर्जिश भी करता हूं। कौम को फैसला करना है कि उन्हें गुलाम बनना है या फिर आजाद कौम। ये जंग आजादी की जंग है। क्या हमने हमेशा ताकतवर की गुलामी करनी है
جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ اس نے غلامی قبول کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف انہوں نے غلامی قبول کر لی، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منتیں کی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے منت سماجت اور بوٹ پالش کی جا رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی بات چیت ہو چکی ہے اور وہ واپس برسر اقتدار میں اس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ این آر او کے لیے یہ پی ڈی ایم اکٹھے ہوئے تھے، ہمارا این آر او لینے والوں سے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، میں پاناما پیپر پہ نہیں پکڑا گیا، مجھ پر توشہ خانے کا کیس بنایا گیا ہے، جیل میں بیٹھ کر بھی یہی کہتا ہوں کہ کڑے احتساب اور قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور یہ کسی بھی صورت میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ جناب آپ تو اس وقت جب وزیر اعظم تھے تو آپ ساروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے، اب آپ قرآن مجید کی آیات بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی پاناما کیس میں یا حرام خوری کے معاملے میں اندر نہیں گیا، مجھے تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کا سما ہمیشہ یاد رہے گا اور نواز شریف کا نام الیکشن تک ای سی ایل میں ڈال دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم تھے تو آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے کہتے تھے، اب آپ قرآن مجید کی آیات سنا رہے ہیں، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں کوئی پاناما کیس میں اندر نہیں گیا، بلکہ ہر کوئی چوری کا کیس نہیں ہے اور نہ ہی میرے پہ کوئی چوری کا کیس ہے، جیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا معاملات آگے نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی 2 آیات کے ترجمے کے ساتھ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی اور گفتگو کی، اور کہا کہ میں ہر ملاقات میں نئی قرآن کی آیات بتاؤں گا تاکہ قوم کو ایجوکیٹ کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے پارہ نمبر 3 کی آیت 104 میں لکھا کہ خوشحال معاشرہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے عمل بالمعروف سے بنتا ہے، اور پارہ 9 آیت 67 میں لکھا کہ منافق ہمیشہ بدی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اچھائی کی مخالفت کرتا ہے، میری حکومت کی رجیم چینج بھی منافقت کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو میانمار بنانا چاہتے ہیں، ملک میں کوئی رول آف لا نہیں، اور ڈنمارک اور سنگاپور میں خوشحالی اس لیے ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، عدالت لگی ہے۔ دیکھیں جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں نکلوائیں، انہیں وہ اور جو سرٹیفائیڈ منی لانڈرر ہیں ان میں سے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور لیکن $20 ملین کرپشن میں ایک آفس بوائے میرے خلاف گواہ بن کر آیا ہے۔ ملک میں انصاف ختم ہو چکا ہے اور لوگوں کو اٹھا کر بیانات لیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے ہم سے بلہ چھینا اور ساتھ جی آئی ٹی بھی بنا دی توہین عدالت کے سلسلے میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے رینجرز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، اور ان کے خلاف بات کریں تو غداری کے مقدمات بن جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو کچھ کہیں تو توہین الیکشن کمیشن کا کیس آ جاتا ہے، اور مریم نے اتنا کچھ کہا اس کے خلاف کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اس لیے خان صاحب کے وہ لاڈلے ہیں، اور وہ ایک پورے کا پورا ایک مافیاز جو ہے، ایک اشرافیہ ہے۔ اشرافیہ وہ اشرافیہ جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، وہ تو ساروں کے مفادات ایک ہیں۔ تو خان صاحب آپ ذرا تسلی رکھیے، آپ کو ہمیشہ یہی آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ہر اس بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا جو اس مافیات کا اس سارے کے سارے نیٹ ورک کا حصہ نہیں بنتا۔ وہ نیٹ ورک جوائن کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ انٹرا پارٹی انتخابات اور عام انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ جس طرح ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے کسی اور جماعت نے نہیں کروائے، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی فیملی میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود رجسٹر اندر لانے نہیں دیا گیا، اور پلان سی پر کوئی بات نہیں کروں گا ورنہ ویگو ڈالے آ جائیں گے۔ مہذب معاشروں میں ویگو ڈالے نہیں آتے۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاستدانوں کے اتحاد سے متعلق سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سیاستدان تب اکٹھے ہوں گے جب ان کا قبلہ ایک ہوگا، باقی سارے سیاستدان این آر او لے لیتے ہیں۔ نواز شریف پہلے باجوہ کو برا کہتا تھا، اب دیکھو این آر او لے کر چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ان سب نے مل کر مجھے این آر او کے لیے بلیک میل کیا، جب تک میں زندہ رہوں گا لڑتا رہوں گا۔ نواز شریف الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے وہی بات کی کہ وہ چلے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرزمین پر میزائل فائر کرنے سے متعلق
عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ہم نے افغانستان سے متعلق دوحہ میں کانفرنس کروائی. بلاول نے بطور وزیر خارجہ کابل کا کوئی دورہ نہیں کیا. انہوں نے افغانستان اور ایران سے تعلقات خراب کیے. اگر ہم تعلقات خراب کریں گے تو کیا ساری زندگی لڑتے رہیں گے؟ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ زیادہ محنت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے میں لگائی اور خارجہ پالیسی پر کوئی توجہ نہیں دی. یہ تو فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک جماعت کو ختم کرنے میں 21-22 مہینے لگا دیے، اور لیکن نہ خارجہ پالیسی پہ کوئی توجہ ہے، نہ ہی معیشت پہ توجہ ہے، بلکہ سب کچھ فیک ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک مقیم 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری کریں تو پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جی. یہ تو عمران خان صاحب نے کہا، اور جو تضحیک آمیز انتخابی نشان الاٹ کیے جا رہے ہیں. اب پیرالل یہ سب کچھ عمران خان صاحب ہیں، جیل میں ہیں، قیدی ہیں، مقید ہیں طویل عرصے سے. 5 اگست سے لے کے آج تک وہ گرفتار ہیں اور ان کی جھلک باہر نہیں آ رہی، ان کی آواز نہیں سنائی دے رہی، ان کی وہ پریس براہ راست میڈیا سے گفتگو کیمرے میں وہ نہیں آ رہے، یعنی کہ ان کی کوئی تصویر، کوئی آواز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف 200 مقدمات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور قائم ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کی یہ باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ، اور اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں جی. ٹائمز عالمی جریدہ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے فوجی بادشاہ ملک کے مقبول ترین سیاستدان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. حالیہ مہینوں کے دوران پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. پارٹی کے درجنوں رہنماؤں نے طویل پوچھ گچھ کے بعد استعفیٰ دے دیا اور خان کے نام پر مرکزی دھارے کے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی اور ان کے مخالفین کو مبینہ طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے حلقہ بندیاں بھی تبدیل کی گئیں. خان کے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے عمران خان کے لیے یہ چند سال انہوں نے کہا کہ اچھے نہیں رہے. اپریل 2022 کے عدم اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم کے طور پر ان کی برطرفی کے بعد سے اور اب تک انہوں نے کہا کہ فساد ہی فساد ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کو گولی ماری گئی. فسادات سے لے کر دہشت گردی تک کے 180 مقدمات جو ہیں ان پہ درج کیے گئے. اس کے بعد 9 بائی 11 فٹ کی ایک گھٹیا سیل میں جیل بھیج دیا گیا. 5 اگست کو مبینہ طور پر سرکاری تحائف فروخت کرنے پر بدعنوانی کی سزا سنائی گئی. پاکستان 8 فروری کو نئے انتخابات کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن وسیع عوامی حمایت برقرار رکھنے کے باوجود 71 سالہ عمران خان کی واپسی کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ پاکستان کے فوجی بادشاہ ملک کے مقبول ترین سیاستدان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ہے ہماری عالمی شہرت یافتہ عالمی سطح پہ ہماری شہرت کہ ہمارے انتخابات کیسے ہو رہے ہیں. اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک خبر دیتا ہوں، بلکہ مثال نہیں خبر ہے کہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر عدلیہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے اور اس کو اور اس کی عزت، اس کے فیصلے ان کو مان ہی نہیں رہے. اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے قاضی صاحب ہیں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست سننے سے ہی انکار کر دیا، بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات کو قدغن لگائی، غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا. اور اس کے بعد جو ہے ریٹرننگ افسر جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ضلعی انتظامیہ ہے، ان کے خلاف بھی کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں. ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں ریٹ پٹیشنز گئیں انتخابی نشانات الاٹ کرنے کا، اور انتخابی نشان الاٹ کرنے کی جو تبدیلی ہے وہ تو ریجنل الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور بہاولپور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا اور ریٹرننگ افسران کو ہائی کورٹ نے طلب کیا، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انتخابی نشان ہی تبدیل نہیں کر رہے تھے. لہٰذا انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد ہائی کورٹ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ابھی اور اسی وقت جو ہے 33 فارم 33 پر پیٹیشنرز کے انتخابی نشان تبدیل کریں اور ابھی عدالت میں سبمٹ کروائیں. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے.
यानी आला अदलिया के अहकामात भी नहीं माने जा रहे। और इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब आला अदलिया के खिलाफ हो गए हैं और आला अदलिया के खिलाफ, जजों के खिलाफ लोगों को मुतनफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। इंशाअल्लाह बाकी अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।